अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको हम आम तौर पे बीमारी नहीं समझते, और उनको बीमारी ना समझने का नुकसान हमें ये होता है कि हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करते, और जब ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसका लॉन्ग रन में ना सिर्फ हमें नुकसान होता है बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को और हमारी सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान उसका उठाना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, इन्हीं में से एक बीमारी है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन को लोग आम तौर पे मिस कंसीव भी करते हैं और आम तौर पे उसका मिस ट्रीटमेंट भी करते हैं। मिस कंसीव कैसे करते हैं और मिस ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इन सब को एक ही दफ़ा अगर हम इकट्ठा करें तो आज हमने अपने साथ लाइन पे दावत दी है डॉक्टर मंजूर अहमद को, जो एक तकरीबन 3 डेकेड से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है एज प्राइमरी केयर फिजिशियन, और बहुत से पेशेंट्स उनके पास ऐसे आते हैं जो डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ होते हैं, लेकिन असल में वो पेशेंट डिप्रेशन के होते हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और उनसे पता करते हैं कि कैसे वो समझते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे उसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 लेवल्स पे मिसकंसेप्शन है। एक तो मरीज़ के लेवल पे ये है कि डिप्रेशन शायद कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, ये किसी भी इंसिडेंस का रिएक्शन होता है और कुछ अरसे बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं देख लूँगा, अगली दफ़ा इंशाअल्लाह जब कभी प्रॉब्लम हुआ तो उसको दोबारा से ट्रीट करवा लेंगे। या दूसरी बात, जो डॉक्टर के लेवल पे आमतौर पे एक पेशेंट समझता है, डॉक्टर के लेवल पे पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि शायद ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट ट्रीट करता है और पेशेंट ने डायरेक्टली लैंड होना होता है साइकेट्रिस्ट के पास। आपका एक वसी तजर्बा है एज प्राइमरी केयर फिजिशियन, आप क्या समझते हैं आपके पास कितना पेशेंट रिपोर्ट होता है डिप्रेशन का और किन सिम्टम्स के साथ होता है, और डिप्रेशन को आप देखते कैसे हैं? Firstly, I want to thank Tahir Mahmood for inviting me for this very important discussion. My name is Dr. Manzoor Ahmed. I am a senior family physician and also president of Pakistan Academy of Family Physician. तो इस वक्त जो आज जो टॉपिक रखा है हमने, वो एक बड़ा कॉमन टॉपिक है जो कि इस दौर पूरा शोक दौर में बहुत हर एक मतलब बहुत से लोगों में ये इसके जो है असरात पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी पेशेंट को लेबल कर दें कि आपको डिप्रेशन है, तो आमतौर पे पेशेंट जो हैं वो माइंड करते हैं। एक किस्म की मिथ है, ये लोग इसको समझते हैं कि शायद मैं पागल हो गया हूँ या मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मुझे आपने डिप्रेशन लेबल कर दिए। पेशेंट अक्सर माइंड कर जाते हैं। हालांकि ये जिस तरह बाकी बीमारियाँ हैं, अब जैसे टाइफाइड है, कोई और बीमारी है, शुगर है, इस तरह ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज भी है, और इसके अलावा इलाज के से पहले भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इसको ठीक कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो पेशेंट की जो लाइफ है वो बेहतर तरीके से गुजार सकता है, और जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली होती हैं फ्यूचर में उनसे वो बच सकता है। डॉक्टर साहब, लगे हाथों अगर आप हमें बता दें कि डिप्रेशन की टाइप्स कितनी होती हैं तो वो भी हमारे पेशेंट के लिए एक हेल्प हो जाएगी। हाँ, जो डिप्रेशन है बेसिकली 2 किस्म की होती है। एक होती है आम डिप्रेशन, जब बंदे का मूड लो हो जाए, उसको हर चीज़ बुरी लगे और उसको नींद सही तरीके से ना आए, तो ये सम टाइम को ऐसा कोई इवेंट होता है, जब ऐसा वाक़या होता है जो बंदे को वक्ती तौर पे डिप्रेशन होती है, लेकिन जो ही 2-4 दिन गुजरते हैं तो बंदा फिर नॉर्मल लाइफ गुजारता है और वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिप्रेशन। इसके लिए ट्रीटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट को गाइड करना पड़ता है, तो उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जो सेकंड वैरायटी है डिप्रेशन की, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक डिप्रेशन। अगर आपका मूड लगातार लो मूड रहे, आपको हर चीज़ डिम डिम नज़र आए, आपका जो इंटरेस्ट है ख़त्म हो जाए, आपको स्लीप के प्रॉब्लम्स हों, आपका इंटरेस्ट कम हो जाए चीज़ों में, तो वो होती है ऑर्गेनिक डिप्रेशन। तो एनी डिप्रेशन जो मोर देन 15 डेज तक लास्ट करे तो उसको हम ऑर्गेनिक डिप्रेशन कहते हैं। तो उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है, और 85% जो पेशेंट हैं वो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं पहले। अगर जनरल फिजिशियन वेल वर्स्ड है डिप्रेशन के बारे में तो पेशेंट पिक कर लेता है और फिर उसको प्रॉपरली गाइड भी करता है, काउंसलिंग भी करता है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें बताता है, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसको मेडिसिन भी देता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जब पेशेंट आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट आता है या किसी और एसोसिएटेड डिजीज़ का पेशेंट आता है लेकिन आपको लगता है डिप्रेशन है,
تو کون سے سمٹمز ہیں جن کی بیسس پہ آپ فوراً پک کر لیتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ڈپریشن کا ہے؟ اگر ایک پیشنٹ ہے جس کا موڈ لگاتار لو رہ رہا ہے اور اس کو کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اس کو دے اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، مطلب نہ اس کو نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، نہ عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ ٹی وی دیکھنے کا مزہ آتا ہے، کسی بھی کام میں بچوں میں خاص طور پہ گھر جائے گا بچوں سے وہ اچھے طریقے سے نہیں بولے گا، اور جو بھی کام ہے دنیا داری کے اس میں اس کا دل نہیں لگے گا، تو اس کا موڈ لگاتار اس کا موڈ لو رہتا ہے اور اس کا انٹرسٹ بالکل کم ہوتا ہے، اور دوسرا سلیپ کے پرابلم ہوتے ہیں، اس کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی، اگر آنکھ لگ بھی جائے تو یا تو خواب آنے شروع ہو جائیں گے یا پھر اس کی آنکھ 2 گھنٹے بعد کھل جائے گی اور اس کے بعد اس کو نیند نہیں آئے گی اور مختلف قسم کے خیالات اس کو آتے رہیں گے جو کہ نیگیٹو خیالات ہوں گے سارے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا جینڈر وائز یا ایج وائز کوئی سیگریگیشن ہے ڈپریشن کا کہ ان پیشنٹس میں اس ایج میں زیادہ ڈپریشن ہوگا یا اس ایج میں یا اس جینڈر کے اندر ڈپریشن کے چانسز کم ہیں، یا یہ اکراس دا جینڈر اکراس دا ایج کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن ویسے بیسیکلی اب جو لیٹسٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں ڈپریشن کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، اب ایون جو اسکول کے بچے اسکول جاتے ہیں ان کو چونکہ پڑھائی کا بوجھ ہوتا ہے تو اگر وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہ کر رہے ہوں تو ان کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے، یا بعض بار آپ کا کوئی ساتھی جو ہے وہ اس کو کوئی پرابلم ہو جائے یا کوئی ڈیتھ ہو جائے کسی کی اس سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے، تو یہ مختلف عوامل ہیں جن کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے بندے کو۔ ڈاکٹر صاحب جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کی تو ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب بھی ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے سر تو آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل کیسے چینج ہو، ہم کیسے کوشش کریں کہ پیشنٹ بغیر میڈیسن لیے ٹھیک ہو، کہ ڈپریشن میں ایسے کون سے عوامل ہیں جن کو اگر بہتر کیا جائے تو ڈپریشن کا پیشنٹ بغیر میڈیسن لیے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن لیبل کرنے سے پہلے ہم پیشنٹ کا فلی اس کو ایگزامن کرتے ہیں، فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، اسے مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ڈپریشن سمجھ رہے ہوں اور وہ کوئی آرگینک ڈیزیز ہو، پہلے ہم اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں تمام بیماریوں کو، جب کوئی بیماری جو ہے آرگینک ڈیزیز نہ ہو تو پھر اس کو ہم ڈپریشن لیبل کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو ہم اپنے اعتماد میں لے کے اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے، اور جس کو ہم اگر صحیح طریقے سے اس کو گائیڈ کریں گے، اس کو بتائیں گے تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں کن کی چیزوں میں انٹرسٹ لینا ہے، فارغ نہیں بیٹھنا، اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، تو پھر اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بغیر میڈیسن کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کی طرف، یہ بتائیے گا سر ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ جو فزیولوجیکل ڈپریشن ہے وہ میں نے پہلے بتایا نا، وہ اس کا پروگریس بہت اچھا ہے، اس کا تو وہ تو صرف آپ نے ایک بندے کو صرف گائیڈ کرنا ہے، اس کو پازیٹیو مطلب پازیٹیو چیزوں کی طرف موڑنا ہے تو وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کو آرگینک ڈپریشن ہے یعنی ریئل ڈپریشن ہے اس کے لیے اس کو پراپر میڈیسن دینی پڑتی ہیں، آج کل اس میں میڈیکل میں بہت ساری میڈیسن آ گئی ہیں جو کہ ڈپریشن کو مکمل طور پہ ٹھیک کر دیتی ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پیشنٹ ویکلی یا 2 ویکلی ڈاکٹر کو وزٹ کرتا ہے اور اپنے بتاتا ہے کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے، تو ہم اس میڈیسن کو چینج بھی کرتے ہیں اور اسے کنٹینیو بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ پیشنٹ جو ہے ڈاکٹر گائیڈنس، کاؤنسلنگ اور میڈیسن سے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کا پروگنوسس بہت اچھا ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے، اگر پیشنٹ کمپلائنٹ نہیں ہے، پیشنٹ ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا اور میڈیسن ڈاکٹر نہیں لیتا تو پھر وہ اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ اس کو ڈپریشن ہو جائے، ریلیپس ہو جائے اور پھر دوبارہ وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ اچھا سر یہاں ایک چیز ایڈ کیجئے گا، وہ یہ کہ ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے کیا اس نے جیسے ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، اس کی طرح لانگ رن میں میڈیکیشن لینی ہے جب تک زندگی ہے تب تک جاری رکھے گا، یہ خاص فیز کے لیے لینی ہے، اس کے بعد اگر سمٹمز کنٹرول ہو جائیں تو وہ میڈیسن کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں سر یہ ساری پروڈکٹ سینٹرلی ایکٹنگ ہے، ان کے وڈرال سمٹمز بڑے سیویئر ہوتے ہیں، ان کو اگر کنٹینیو رکھتے ہیں تو ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہائی ہوتے ہیں، تو ہم پیشنٹ کو کیسے سائیڈ ایفیکٹ سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے وڈرال سمٹمز کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ٹیپر آف کرنا ہوتا ہے یا لائف لانگ اس کی میڈیکیشن کو ٹائٹریٹ کر کے آپ کنٹینیو کرتے ہیں؟ جی اس میں عام طور پہ جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے، مجھے 37 ایئرز ہو گیا پریکٹس میں، عام طور پہ میڈیسن جو ہے نا وہ لانگ ٹرم میں ہم میڈیسن دیتے ہیں، پھر گریجولی ہم اس کو ٹیپر آف بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن عوامل کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہو رہی ہے ان کو بھی ریموو کریں،
فرض کریں کسی پیشنٹ کو کسی خاص جاب سے اگر پرابلم ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی جاب چینج کرا دیں، یا کسی خاص انوائرمنٹ میں اس کو پرابلم ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اگر پاسبل ہو تو اس کا انوائرمنٹ ہم چینج کر دیں. تو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو باقی زندگی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں اور اس کے جو مطلب باقی پرابلمز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. اگر ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کا پھر ریپس ہوگا اور پھر دوبارہ اس کو ٹریٹمنٹ دینی پڑے گی. عام طور پہ جب میڈیسن ہم شروع کرتے ہیں تو پیشنٹ جب اسے رسپونڈ کرتا ہے، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایک دم میڈیسن بند نہیں کر سکتے. ہم پیشنٹ کو ٹیپر آف کرتے ہیں، ورنہ پھر ریباؤنڈ فنومینا ہوتا ہے اور پیشنٹ کو دوبارہ ڈپریشن ہو جاتی ہے. اور اس میں ایک اور پرابلم بڑی خطرناک پرابلم ہے، اگر پیشنٹ کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں لگتا ہے پتہ نہیں کوئی آوازیں آ رہی ہے، کچھ یہ ہو رہا ہے. تو بعض پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو، میری زندگی کسی قابل نہیں ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، تو بہتر ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. تو سوئسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے پیشنٹ کو اگر پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے، ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، وہ ریلیشن کو مینٹین کریں گے، اور اس وجہ سے جو پیشنٹ ہے وہ نیگیٹو سوچنا چھوڑ دے گا اور پازیٹیو کی طرف آ جائے گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے جو پیشنٹ ہیں وہ اپنے کام بھی کریں، بزی بھی رہیں اور ٹریٹمنٹ بھی لیتے رہیں، کیونکہ اگر فارغ بیٹھیں گے تو پھر ان کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آتے رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے یہاں ڈپریشن کو تو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا ہے کسی ایونٹ کا، ایک ایکسیڈنٹ کا، کسی ٹراما کا ایک آفٹر ایفیکٹ ہے، یہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گا. جیسے آپ نے جب ٹائپس بتائیں تو آپ نے کہا کہ پہلی ٹائپ کے اندر یہی ہوتا ہے. لیکن کیا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پیشنٹ اگر ڈپریشن کا ہے اور اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو اس پیشنٹ میں کمپلیکیشنز کیا ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ ڈپریشن از اے ویری سیریس النس. اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو میں نے پہلے بتایا اٹ مے لیڈ ٹو سوئسائڈ اینڈ دیٹ از اینڈ آف دا لائف. اس سے بڑی پرابلم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اپنے علاوہ وہ دوسرے لوگوں کو مار سکتا ہے اور دوسرے کو انجر کر سکتا ہے. ایجیٹیٹڈ ڈپریشن بھی ہوتی ہے جس میں لوگ چیزیں توڑ دیتے ہیں، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں اور مختلف نقصانات معاشرے میں مختلف نقصانات کرتے ہیں. وہ ایجیٹیشن ہوتی ہے، اگریسو ڈپریشن ہوتی ہے وہ. تو اس کو روکنے کے لیے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ پازیٹیو سوچے گا، تو ان چیزوں سے، ایجیٹیشن سے، ایگریشن سے وہ بچ جائے گا. وہ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. اچھا خواتین حضرات، یہاں میں ایک چیز آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ڈپریشن کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی میڈیسن جب آپ کو ڈپریشن کے سمٹمز فیل ہوں تو آپ ایک ٹیبلٹ لے لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کو دوبارہ کہیں سمٹمز فیل ہوں تو آپ دوبارہ لے لیں گے. یعنی SOS پہ ٹریٹ کرنے والی میڈیسن نہیں ہوتی. اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی بات کی ہے کہ ٹریٹمنٹ کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو ان میڈیسنز کو آپ نے اگر چھوڑنا ہے تو آپ نے ٹیپر آف کرنا ہے. ٹیپر آف کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے خواتین و حضرات کہ آپ نے اس کی ڈوز کو کم کرنا ہوتا ہے، اور ڈوز کو کم کر کے ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ نے اس کو بالکل چھوڑ دینا ہوتا ہے. ایک دم سے آپ نہیں چھوڑ سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا، بڑے شاندار طریقے سے لوگوں کو بتایا. اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں تو دس از اوور ٹو یو. یہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. یہ صرف ڈپریشن نہیں بلکہ شوگر کے پیشنٹ بھی، بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی ہمارے، چونکہ یہاں پہ وہ لوگوں کی گائیڈنس نہیں کی، کہ لوگوں کو ہیلتھ ایجوکیشن نہیں دی گئی، تو باقی پیشنٹ بھی جو شوگر کے ہو، ڈپریشن کے ہو، اور جب ان کو فیل ہوتا ہے کہ میں بہتر ہو گیا ہوں تو وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں. اور جب وہ فیل کرتے ہیں کہ اب ان کو پرابلم ہے تو وہ دوائی لے لیتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں SOS، یعنی کہ وقت دوائی کھاتے ہیں. یہ علاج نہیں ہے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے. اس سے ریباؤنڈ فنومینا ہوتا ہے اور ڈپریشن بڑھ کے سامنے آتی ہے، اور جو کہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق دوائی کھانی چاہیے، اور دوائی میں ٹریٹمنٹ میں انٹرپشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. دوائی پورے ٹائم کھانی چاہیے، اور جب ڈاکٹر جیسے کہے گا اسے ٹیپر آف کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب چھوڑنی ہے، اس پہ جب تک آپ پورا عمل نہیں کریں گے تو بندہ جو ہے وہ، اس کو ریباؤنڈ بھی فنومینا بھی ہوگا، اس کو ریلیپس بھی ہوگا، اور پھر زیادہ وہ مطلب اس کا علاج مشکل ہو جائے گا اس کا. Thank you very much, Dr. Manzoor. It was really pleasure talking to you. It was a bundle of information that we got today. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے پروگرام سے ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ خدا را ڈپریشن کو ایک
बीमारी समझिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। इसको मत ये समझिए कि हालात ठीक होंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी बहुत से बेनिफिट्स होंगे आपसे। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पेशेंट्स यूजुअली लीड टू सुसाइड, खुदकुशी तक भी पहुंच जाते हैं, अपनी जान ले सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। लिहाजा अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पे एक नए गेस्ट से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।